अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू रब्बना अरिना अल्लज़ीन अज़ल्लाना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनक वबैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्ला अल्लज़ीन सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मोहतरम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम समाअत फ़रमा रहे हैं मकतबा मिसबाहुल इस्लाम के चैनल पर और आज तारीख़ है 22 अक्टूबर 2023, इतवार का दिन है। रात के 10 बजे आप ये प्रोग्राम समाअत फ़रमा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजू है बरज़ख़ी ज़िंदगी या आलम बरज़ख़। आज इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आलम बरज़ख़ है क्या या बरज़ख़ी ज़िंदगी किसे कहते हैं और बरज़ख़ी ज़िंदगी में इंसानों के साथ क्या मामलात किए जाते हैं। सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी ज़िंदगियों को कई हिस्सों में तक़सीम किया। सबसे पहली ज़िंदगी तो हमारी और आपकी वो थी जो आलम बरज़ख़ में थी, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब से ये इक़रार लिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम। हम सब ने कहा था क़ालू बला व रब्बिना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम सब ने अपना रब, अपना हकीकी मालिक मान लिया। वो ज़िंदगी बड़ी
چھوٹی اور بڑی کم تھی، اس کی مدت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بالکل نہیں پتہ کہ وہ کتنی مختصر وہ زندگی تھی۔ دوسری زندگی ہماری اور آپ کی چالو ہوئی جب ہم اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب تک چاہا 9 مہینہ کچھ اوپر کچھ کم ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے ماؤں کے پیٹوں میں زندہ رکھا، لیکن وہ زندگی بھی بڑی مختصر تھی۔ اور اس زندگی کے بعد تیسری زندگی ہماری اور آپ کی چالو ہوئی، وہ ہے دنیاوی زندگی۔ اسی زندگی میں ہمیں اور آپ کو اللہ کی مرضی والے کاموں کو کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے ہر صورت میں۔ اور اسی زندگی کا ہم سے اور آپ سے اللہ رب العالمین مواخذہ کرے گا۔ اسی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دے کر جنت کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی زندگی میں رہ کر ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اقربا اور رشتہ دار کو۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کے علم سے نوازا ہے تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں پوری امت مسلمہ کی فکر ہونی چاہیے کہ امت مسلمہ اللہ کی مرضی والے کاموں کو کرے، صراط مستقیم پر چلے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے اور ضلالت و گمراہی سے دور رہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے برزخی زندگی۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ برزخ کہتے کس کو ہیں۔ برزخی زندگی کے لغوی معنی اگر ہم دیکھنے جائیں تو 2 چیزوں کے درمیان حائل بن جانے کو برزخ کہتے ہیں۔ 2 چیزوں کے بیچ میں آڑ بن جانے کو، پردہ بن جانے کو، رکاوٹ بن جانے کو برزخ کہتے ہیں۔ جبکہ اصطلاح میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد سے لے کر سور کے پھونکے جانے سے پہلے تک کی جو زندگی ہے، اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کے بعد سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے تک کی جو زندگی ہے، اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں 2 جگہ ملتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان۔ ایک جگہ تو اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ 2 سمندر ہیں جو مل کر چلتے ہیں، آپس میں ٹکراتے تو ضرور ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، ان کے درمیان ایک حائل ہے پردہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ ان کے پیچھے برزخ ہے جس کے بعد وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ہے برزخ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اگر صاف لفظوں میں ہم اور آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو قبر کی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ قبر کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے اعمال کے حساب سے ہمارے اور آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ہم اور آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے، تو ہم اور آپ عالم برزخ میں انشاءاللہ چین اور سکون کی نیند سو پائیں گے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کیے ہوں گے، منمانی زندگی گزارے ہوں گے، زندگی میں ہم اور آپ رب کی مرضی کے مطابق اعمال و افعال انجام نہیں دیے ہوں گے، تو عالم برزخ کی جو ہماری اور آپ کی زندگی ہوگی بڑی ہی تنگ ہو جائے گی، بڑی تکلیفوں اور کٹھنائیوں والی ہو جائے گی، بڑے عذاب والی ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا تو ہے، یا جنت کے کیاریوں میں سے، جنت کے باغیچوں میں سے، جنت کے گارڈنوں میں سے گارڈن ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے اعمال کے مطابق ایسا اس میں کیا جائے گا۔ ہمارا اور آپ کا عمل اگر اچھا رہا تو انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ و قبر بن جائے گی، اور اگر ہمارا اور آپ کا معاملہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط نہیں رہا، تعلق مضبوط نہیں رہا، دین اسلام کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزارا ہوگا، تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا وہ قبر بن جائے گی۔
لہٰذا ہم اور آپ ہمیشہ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور ہم اور آپ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، اور قبر کی نعمتیں جو ایک مومن انسان کو، مومن بندے کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ اچھا، یہ پروگرام جو ہم اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، یا جو یہ موضوع ہم نے لیا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بحیثیت مسلمان 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانا ضروری بھی ہے، اور اگر جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یا جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان، جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جب تک اس کے بارے میں اچھے سے علم حاصل نہ کریں، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر ان کے تعلق سے ہمارا نالج مضبوط نہیں ہوگا تو ہمارا اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے، یا اس کمال کو ہمارا اور آپ کا ایمان نہیں پہنچے گا جو کمال ہمیں اور آپ سے اللہ رب العالمین کو مقصود ہے۔ اگر علم کمزور ہوگا تو ایمان بھی کمزور ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کو سب سے زیادہ بے راہ روی کے شکار دیکھتے ہیں۔ ہم امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ عبادتوں سے دور ہے اور برائیوں میں لت پت ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتے ہیں، مومن تو سمجھتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے جیسا ایمان ان کا مضبوط ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور عالم برزخ یہ آخرت کے تعلق، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس کی کڑیاں آخرت سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، نالج لینا ضروری ہے، تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ہو، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ عمل بھی ہم اور آپ عمل میں آگے بڑھیں گے، عمل بھی پختہ ہوگا، اور نیک عمل میں انشاءاللہ علم کے مطابق مدد ملے گی عمل کرنے میں۔ محترم حاضرین و سامعین، ناظرین، ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو قبر کا سسٹم دین اسلام میں رکھا گیا ہے، یہ قبر جب ہمارے لیے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا، اس میں ہمارے عمل کا دخل ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایک تو عمل اچھا کریں، دوسرے کیا کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ عالم برزخ میں یا قبر میں، اس کا نالج لینا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، قبر میں کسی بھی انسان کو جب رکھا جاتا ہے، ایک چیز تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بھی انسان کو چاہے جلا کر خاکستر کر دیا جائے، چاہے اس کو درندے چیڑ پھا کر کھا جائیں، چاہے اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے، لیکن برزخی زندگی سے اس کو گزرنا ہی گزرنا ہے، اور اس کے عمل کے مطابق اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہی کیا جائے گا۔ قبر میں ہمارے اور آپ کے ساتھ بہت سارے معاملات ہونے والے ہیں۔ قبر کے بارے میں ہمارا اور آپ کا علم ہونا چاہیے کہ قبر ایک ایسی چیز ہے جہاں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہمیں اور آپ کو محتاط کیا ہے، بہت زیادہ سمجھایا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے اور بہت دیر تک وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام کو یہ کہا تھا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس جیسے کے لیے تیاری کر لو، اس جیسے کے لیے نیک اعمال صالحہ کر لو، تاکہ یہاں آنے کے بعد عذابوں سے محفوظ رہ سکو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور وہ تیسرے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر، کئی ایک جگہوں پر یا کئی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی۔ وہ جنتی صحابی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا معاملہ ایسا تھا کہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، اور اس قدر روتے، اتنی کثرت کے ساتھ روتے، اتنا زیادہ روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔
اور جب پوچھنے والوں نے ان سے پوچھا کہ آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں یا قبر کو یاد کر کے اس قدر کیوں روتے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا تھا کہ ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو فما بعده أشد منه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد جو ہے پھر آگے چل کر حساب و کتاب ہونا ہے، نامہ اعمال تولے جانے والے ہیں، اللہ کے سامنے زندگیوں کا حساب دینا ہے، عمر کا، عمل کا، علم کا، بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، پل صراط بھی پار کرنا، یہ بعد کے مراحل ہیں۔ قبر یہ آخرت کی مراحل، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں انسان کو پکڑ لیا گیا، انسان کی گرفت کر لی گئی، انسانوں کو اگر اس میں انسانوں کے ساتھ اگر اس میں سختی کر دی گئی تو بعد کے جو منازل ہیں اس میں اور زیادہ سختیاں ان کے ساتھ کی جائیں گی، اور زیادہ انہیں عذاب سے دوچار کیا جائے گا، اور زیادہ انہیں پریشان کیا جائے گا ان کے اعمال کے مطابق۔ لیکن اگر اس میں کسی کو نجات دے دی گئی، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر دیا گیا، اس میں کسی کو راحت اور سکون کی زندگی دے دی گئی، تو بعد کے جو مراحل آنے والے ہیں حشر کے میدان کے، وہ اس کے ساتھ آسان کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میں بہت زیادہ روتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں قبر میں کیسا معاملہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، قبر میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اسے جو ہے فتنے میں ڈالا جاتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ قبر کا عذاب الگ ہے، آزمائش الگ ہے، دونوں دو چیزیں ہیں، دونوں ایک نہیں ہے۔ آزمائش یا فتنے میں یہ ہے کہ جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو انتہائی ڈراؤنے شکل و صورت میں آتے ہیں اور انسان دیکھ کر ان کو گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ یہ ہے قبر کا فتنہ، یہ ہے قبر کی آزمائش۔ اگر مومن ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر توحید پر قائم رہتے ہوئے اعمال صالحہ کرتے ہوئے اس کی زندگی گزری ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے استقامت دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے اور وہ پھر گھبراتا نہیں ہے اور فرشتوں کے سوالوں کا آسانی کے ساتھ جواب دے لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے منمانی زندگی گزارتا ہے، قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈالتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے قبر میں اسے آزمائش میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اور سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا۔ قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں ان کا تعلق دنیاوی عمل سے ہے، ان کا تعلق دنیاوی عمل سے ہے۔ قبر میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 3 سوالات ہونے والے ہیں، 3 سوالات، من ربک، من نبیک، ما دینک، 3 سوالات ہونے والے ہیں اور ان سوالوں کا تعلق دنیاوی عمل سے ہے۔ ان سوالوں کا جواب ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دینا ہے، تب ہماری زبان سے نکلے گا اس کا صحیح جواب۔ من ربک، ہمارا رب کون ہے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں اور رب کے تعلق سے ہمارا عقیدہ بالکل مضبوط اور توحید والا عقیدہ ہو، شرک ہمارے عقیدے میں ملوث اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی بندہ نواز ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہی اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق بھی ہے حقیقی اور حقیقی مالک بھی ہے۔ جب حقیقی خالق و مالک وہ ہے تو عبادت بھی صرف اور صرف اسی کے لیے جائز ہے، اسی کے لیے صرف اور صرف نیکیاں اسی کے لیے کی جائیں گی اور کسی کے لیے نہیں۔ اگر اس طریقے سے ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے تو قبر کا جو سوال ہے من ربک، تو اس کا جواب ہماری زبان سے نکلے گا۔ اسی طریقے سے من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ ہمارے
ہمارے ہر ایک نیک عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پایا جانا چاہیے، ہماری عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا زندگی کے تمام معاملات میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ اگر اس طریقے سے ہم دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تب ہماری زبان سے نکلے گا سوال کے جواب میں کہ نبی یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تیسرا سوال جو قبر میں ہونے والا ہے وہ ہے ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر دین کے اسلام کے احکامات جو ہیں انہی کو ہم فالو کریں، انہی کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، رسم و رواج کو چھوڑ دیں، خاندانی رسم و رواج ہو کہ علاقائی رسم و رواج ہو، کوئی شہریت کے شہری اعتبار سے ہو یا صوبائی اعتبار سے ہو یا ملکی اعتبار سے ہو، کوئی بھی رسم و رواج ہو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں اگر اس کا تعلق دین اسلام سے ہے تو دین اسلام کا حصہ ہے، لیکن دین اسلام سے اس کا تعلق نہ ہو تو کتنی بھی پرانی پرمپرا کیوں نہ آ رہی ہو، کتنا ہی پرانا رسم و رواج کیوں نہ ہو، دین اسلام سے اگر ٹکراتا ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے ٹکراتا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کو پیچھے چھوڑ دو، اس کا بائیکاٹ کر دو، اس پر عمل نہ کرو، اور دین اسلام میں بدعات سے اجتناب کرو، بدعات پر عمل نہ کرو۔ اگر اس طریقے سے ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زبان سے یہ اللہ رب العالمین نکلوائے گا قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہ میرا اسلام یا میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ اگر قبر میں اللہ رب العالمین کے جو مومن بندے ہیں متقی بندے ہیں سوالوں کا جواب دے لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ، اور صحیح حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا لباس پہنوا دیتا ہے، اللہ رب العالمین جنت کا فرش لگوا دیتا ہے، بستر لگوا دیتا ہے، اور جنت کی نعمتیں اس کو دی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یا نافرمان ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، سوالوں کے جواب میں فیل ہو جاتا ہے تو حدیث سے ثابت ہے اس کے لیے جہنم کے آگوں کی قناتیں ہوتی ہیں، جہنم کا بستر ہوتا ہے، جہنم کا عذاب ہوتا ہے، اور فرشتہ اسے مارتا ہے پیٹتا ہے، اور اس قدر وہ چیختا چلاتا ہے کہ اللہ کی یہ جو مخلوق ہے انسان و جنات، غالباً ان کے سوا تمام مخلوقات کو وہ سنائی دیتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ کبھی سیلاب کی وجہ سے قبرستان میں پانی بھر جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے، ہم ایک نالائق انسان کو، فاسق و فاجر کو، شرابی و کبابی کو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا مرا، ہم اس کی قبر کو کھولتے ہیں، اگر جلدی کھولتے ہیں تو ظاہر سی بات سڑی ہوئی لاشیں ملتی ہیں، یا لیٹ ہو گیا تو ہڈیاں ملتی ہیں، نہ وہاں آگ ملتا ہے، نہ سانپ، نہ بچھو، نہ فرشتہ، نہ ہتھوڑا، کچھ نہیں ملتا، تو کیسے ہم مان لیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ یا اگر نیک اور صالح انسان ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ قبر کو جب کھولی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے، نہ وہاں جنت کا لباس ہے، نہ جنت کا بستر ہے، نہ پھل فروٹ اور دوسرے جو ہے کھانے پینے کے اشیاء ہیں، تو کیسے ہم مان لیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ کرواتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا تعلق برزخی زندگی سے، یہ غیب کی چیزیں ہیں، غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ انہیں عذاب ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، تو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، جو ہم سے پردے میں رکھا گیا ہے، اس کو ہم جھانکیں تو غیب ہی کہاں رہا۔ دوسری چیز قرآن کریم میں ہے کہ جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں تو یضربون وجوہہم وادبارہم، اور روح نکالتے وقت ان کے گالوں پر پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ ہم اور آپ موجود ہوتے ہیں انسان کے سامنے جو سکرات الموت میں ہوتا ہے، جو موت کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ اب اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ ہم اور آپ فرشتے کو نہیں دیکھ پاتے، وہ مار رہا ہوتا ہے باقاعدہ، جس کی روح نکالی جانے والی ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ
اپنے سامنے جو چیز ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو قبر میں زبردستی جھانک کر کیسے دیکھ سکتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے پردے میں رکھا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ ہم اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے یا بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر ہے یا کہتے بھی سنے گئے ہیں کہ اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سنا کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس کی ہو سکتا ہے کئی ایک حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اگر دنیا والوں کو سنوا دے تو ظاہر سی بات ہے جو دنیا میں باحیات ہیں اس کے رشتہ دار وہ یقیناً ان کی زندگی بدمزہ ہو جائے گی، وہ غمگین ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بھائی کو، باپ کو، ماں کو، خالہ کو یا کسی رشتہ دار کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو یقیناً ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ اس کو کس قدر وہ غمزدہ ہوگا، غم لاحق ہوگا، غمگین ہوگا اور کس قدر وہ ٹینشن میں ہوگا اور پریشان ہوگا۔ شاید اسی لیے اللہ رب العالمین جو ہے ہم زندوں سے مردوں کے جو قبر میں عذاب ہوتا ہے مردوں کو ان سے اللہ رب العالمین نے ہم کو دور رکھا ہے، عذاب کو نہیں سناتا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر قبر میں کسی کو عذاب ہو رہا ہے اگر دنیا والوں کو معلوم ہو جائے تو اس میں مردے کی یا جس کا انتقال ہو گیا جو قبر میں ہے اس کی بڑی ذلت ہے، اس کی رسوائی ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بڑا اچھا کام کرتے ہیں، بڑی نیکیاں کرتے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس امارہ کے شکار ہو کر وہ برائیاں کر جاتے ہیں، وہ غلط کام کر جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ قبر میں کسی کو عذاب ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا والے اس کا ہنسی مذاق اڑائیں گے، دنیا والے اس کو برا بھلا کہیں گے، دنیا والے تانے ماریں گے اس کے گھر والوں کو کہ دیکھو تمہارا فلاں ہے، بڑا نیک بندہ تھا، بڑا صالح بندہ تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، اگر اتنا ہی اچھا تھا تو قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ شاید اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم زندوں کو قبر کے عذاب کو نہیں سناتا، نہیں دکھاتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ لولا اللہ تدفنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا، یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین تمہیں قبر کا عذاب سنائے۔ لہٰذا قبر کا عذاب اللہ نہیں سناتا اور میں نے دعا بھی نہیں کیا تاکہ تمہاری زندگی بدمزہ نہ ہو جائے۔ تو یہ وجوہات ہو سکتے ہیں، ایک تو بالکل حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب کو کیوں نہیں سناتا، اگر سناتا تو ہم قبروں میں اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ اسی طریقے سے قبر میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے قسم کے عذاب ہوتے ہیں، جس کا جیسے عمل ہوتا ہے ویسے اس کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں وہ ایک تنور نما جگہ میں ہوتے ہیں اور ان کو اس میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جھوٹ کو پھیلاتے ہیں ان کے باچھوں کو چیرا جاتا ہے، دونوں طرف سے، ایک طرف چیر کے یہاں گدی تک لے جایا جاتا ہے، پھر دوسری طرف چیرا جاتا ہے تو یہ صحیح ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عالم ہوں یا حافظ قرآن ہوں یا عالم بالحدیث ہوں یا جن کے پاس دین اسلام کا علم ہو، وہ اگر عمل نہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں نہیں، تو ان کے بارے میں بھی حدیث سے ثابت ہے کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کنٹینیو اور برابر کیا جاتا ہے۔ جو لوگ سود خور ہوتے ہیں انہیں بھی خون کے ندی میں یا نہر میں عذاب دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر بھی پتھر مارا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے الگ الگ گناہوں پر الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو
جس کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو نوچ رہا ہے، تو میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے اور کس گناہ کے پاداش میں اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ شخص ہے کہ الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ غیبت خور ہے، یہ غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتا تھا، ان پر بہتان درازی یا دوسرے ایسے کام کیا کرتا تھا اور ان کو بے عزت اور ذلیل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ تو قبر میں دنیا میں رہتے ہوئے جو جیسا برا عمل کرے گا قبر میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے، الا من رحم ربی، سوائے اس کے کہ اللہ جس کے اوپر رحم کر دے، جس کو معاف فرما دے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں۔ قبر میں ہمارے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے، خاص طور سے جو سوالات ہونے والے، ان سوالات کے جواب کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ ہمیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہی ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے وہاں کی فکر کریں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی فکر کریں، اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے پاس ہر قسم کی سہولتیں ہوں، ہر قسم کی نعمتیں ہوں، ہمارے پاس کوئی پریشانی ہو ہی نہیں، ہم اس قدر یہاں کی تیاری کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں بقدر ضرورت ہم محنت کریں، یہاں ہم اپنا ٹارگٹ نہ بنا لیں اسی کو، بلکہ ٹارگٹ ہماری آخرت ہو، یہاں ضرورت زندگی کو اکٹھا کریں اور مقصد زندگی ہماری آخرت ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام ناظرین و سامعین کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا، اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق نیک اعمال انجام دینے والا، صراط مستقیم چلنے والا ہم سب کو اللہ رب العالمین بنائے اور اس کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور ہم تمام کو ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق بخش جس سے تو راضی ہوتا ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔